मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पंजाब से इंदौर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। नदी नालों में तुग़यान आ गए। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। बुरेवाला में शदीद बारिश, पूरा शहर नदी नालों में तब्दील हो गया। घरों, दुकानों और प्लाजों में पानी दाखिल। कौमी शाहराह पानी में डूब गई। खानेवाल में चंद मिनटों की मूसलाधार बारिश बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मियांवाली शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। गली मोहल्ले तालाब बने रहे। शकरगढ़ नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी रेलों के बायस शहर से कई देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। अस्तोर में मूसलाधार बारिश के बायस दर्जनों मकामात को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान के जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में बारिशें और सैलाबी रेलों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। गोजरा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं। सैलाबी रेलों के बायस कई देहात में पानी दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें और फसलें भी पानी में डूब गईं। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। समुंदर में इस वक्त आपको बताएं कि बाप बेटा भी जाँ बहक हो गए हैं डूबकर। किस दौरे हुकूमत के दौरान कितना कर्ज लिया गया, एबीएन न्यूज तफसीलात सामने ले आया। जराये के मुताबिक शहबाज दौरे हुकूमत ने तेजी से कर्जों में इजाफे का एहसास हासिल कर लिया। पीछे हुकूमत जाने के बाद कर्जों में तेजी से इजाफे का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़िश्ता सवा 2 साल में मुल्क पर कर्जों और वाजिबात में 31,363 अरब रुपए का तारीखी कर्जा। कर्जों और वाजिबात में यह इजाफा अप्रैल 2022 से जून 2024 के दौरान हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली के फी यूनिट में 14 रुपए कम किए जा रहे हैं। इस मद में 45 अरब रुपए खर्च होंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मालूम है आवामी महंगाई, बिजली के ज्यादा बिलों से ज्यादा परेशान लोग हैं। आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूं। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। मेरे दौर में गरीबों का बिजली बिल 1600 आता था, आज 18,000 आ रहा है। गरीब बच्चों का पेट पालेगा या अपनी तनख्वाह से बिल की अदायगी करेगा। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। 1 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, जो कि गालिबन अरबों रुपए का रिलीफ है। बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है, तो मैं आपका कर्ब महसूस करता हूं। मेरा जहन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है। 18,000 रुपए का बिल आता है। उस जमाने में 2017 में 1,600 रुपए का बिल आता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इक़दाम कर रही है। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैं आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं चंद जजेस ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मुझे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाकर बड़ा जुर्म किया गया और मुल्क के साथ ज्यादती की गई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। पूछना चाहता हूं कि कौन इन हालात का जिम्मेदार है। IMF को दोबारा कौन लाया? IMF को वापस लाने वाले हम नहीं, अडियाला जेल में बैठे लोग हैं। मुझे निकाला क्यों? और मैं आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। मुल्क के साथ ज्यादती की, IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। आपको बताएं परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने कहा परवेज इलाही पर दबाव डालने की कोशिश की गई लेकिन वो डटे रहे। आज ये लोग डील की बात कर रहे हैं। हमने डील करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही की जमानत में मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। मोनस इलाही वतन वापस आएंगे।
سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کیسرا صاحبہ کہ پرویز الہی صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے؟ جی شکر اللہ کا جی، پہلے سے بہت بہتر ہے انشاءاللہ تعالی، بہت جلد وہ اس طرح بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. فیملی پہ تشدد ہوا ہے، فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، آپ سب کے سامنے اب اس چیز کو میں کئی دفعہ میڈیا آگے دہرا سکتی. 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اگر یہ اس طرح شجاعت کے کہنے پہ یا کسی اور کے ان کے وہ کیا میں نام نہیں لینا چاہتی، کسی اس کے کہنے پہ اگر یہ ہونا ہوتا تو یہ تبھی ہو جاتا. بجلی بلوں میں کمی اور نارواں ٹیکسز کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی کا 28 اگست کو ملگیر ہڑتال کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سود کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا. نواز شریف والا کام شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دھرنے سے ایسے ہی اٹھ کر نہیں آئے، حکومت سے تحریری معاہدہ کیا ہے جس سے بھاگنے نہیں دیں گے. بجلی کی اصل لاگت بہت کم ہے، بجلی بلوں سے تاجر بھی پریشان ہیں. موجودہ حکومت نے پوری قوم کو مہنگائی میں ڈبو دیا ہے، عوام کو ان کا حق نہ دیا گیا تو انقلاب آئے گا. اسٹیٹ بینک کو بھی پابند کرو کہ وہ شرح سود کو بتدریج کم کرتا چلا جائے. یہ سارا جو بچت ہماری وہاں سے ہوگی وہ ساری کی ساری بچت پاکستان کے عوام کو، تاجروں کو اور صنعت کاروں کو ریلیف دینے میں اگر تم استعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے چند بینکاروں کا تو نقصان ہو جائے لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا. پوچھتے ہیں کہاں سے ہم پیسے لائیں کہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے؟ اپنی مراد کم کرو، اپنے فری پیٹرول ختم کرو، اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو اور اس کے نتیجے میں جو بینیفٹ ہو وہ پاکستان کے عوام کو دو. کہ تم جاگیرداروں پر، بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگاؤ، چھوٹے کاشتکاروں کو تو تم نے مار کر رکھ دیا ہے، کسان کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. حکومت کی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کی بھرمار. سلیٹ کلاس کا ٹیکسوں میں اضافے پر اسلام آباد میں احتجاج. ٹیکسز کے خلاف شدید نعرے بازی. کہا حکومت تنخواہ دار طبقے کو جینے دے اور اپنی عیاشیاں کم کرے. اسلام آباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سیلریڈ کلاس الائنس کی جانب سے ملک میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف جنا ایونیو پر احتجاج کیا گیا. احتجاج میں سیلریڈ کلاس اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں، بچوں اور خواتین نے شرکت کی. شرکاء نے جنا ایونیو پر سعودی پارک ٹاور سے 7th ایونیو تک مارچ کیا. شرکاء نے کہا کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہا جس کے باعث گزارا مشکل ہو گیا ہے. کون سی ایسی کلاس ہے کہ جس کے اوپر اتنا ظالمانہ ٹیکس ہے؟ اور یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، ان کو جینے دیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، ان کے ٹیکس کو کم کریں. مظاہرین کی جانب سے کہا گیا کہ تنخواہ دار پڑھے لکھے طبقے کے لوگ سہولیات کی عدم دستیابی اور ٹیکسز کی بھرمار کے باعث بیرون ملک ہجرت کر رکھی ہیں. یہی سلسلہ رہا تو فیکٹریاں اور کمپنیز بند ہو جائیں گی. آج کا پروٹیسٹ جو پیسفل پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں، یہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو جس پہ ٹیکس کا برڈن کئی دہائیوں سے ڈالا جا رہا ہے اور بڑا بورڈ کی طرف، FBR کی طرف سے بڑا ایزی سمجھا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بہت ایزی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس پہ سارے ٹیکس کا برڈن اس پہ ڈال دو. احتجاج کے دوران شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور قومی پرچم اٹھائے. حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی اور کہا حکومت تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنی عیاشیاں ختم کرے. یوٹیلیٹی سٹورز کو دی جانے والی سبسڈی پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا. رواں مالی سال یوٹیلیٹی سٹورز کو دی جانے والی سبسڈی پر 1.25% ٹیکس عائد ہوگا. رواں مالی سال یوٹیلیٹی سٹورز کو مجموعی طور پر 60 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. سبسڈی پر FBR رواں مالی سال تقریباً 1 ارب روپے ٹیکس وصول کرے گا. ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کو دی گئی سبسڈی کو آمدن سمجھ کر ٹیکس لگایا گیا ہے. سبسڈی پر ٹیکس کو رواں مالی سال کے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا گیا. نقصان میں چلنے والی کمپنیز کی آمدن پر 1.25% ٹرن اوور ٹیکس عائد ہے. مہنگی بجلی کے مسئلے پر قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس. بجلی سستی کرنے کی تجاویز کی بجائے خواتین کے لباس پر بحث. PTI ممبر اقبال آفریدی کے اعتراض پر چیئرمین کمیٹی سمیت اجلاس کے شرکاء کا شدید اعتراض. کہتے ہیں کہ ممبران کو خواتین کے لباس پر نظر رکھنے کی بجائے بجلی سستی کرنے پر توجہ دینی چاہیے. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی توانائی کے اجلاس میں PTI رکن اقبال آفریدی کا خواتین کے لباس پر اعتراض. کہا خاتون کو اس طرح کا لباس پہن کر اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. لباس کے حوالے سے بھی SOPs ہونے چاہیے. ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے اقبال آفریدی کے اعتراض پر شہری رحمان نے کہا خواتین کی عزت کرنا سیکھیں. کسی کو مہذب خواتین پر تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں. ہر کسی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اقبال آفریدی بجلی کے معاملے پر توجہ دینے کی بجائے خواتین کے لباس پر نظر رکھے ہوئے ہیں.
پارلیمان کا ایک بہت ہی اہم قائمہ کمیٹی کے ممبر نے، فاضل ممبر نے، ایک وہاں خاتون جو آئی ہوئی تھیں، یہ ان کی پہن سہن پر انہوں نے تبصرہ فرمایا. تو اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی نظریں نیچے کریں اور اپنے کام پر فوکس کریں. ان کو کوئی حق نہیں ہے وہاں کسی معذب خاتون پر تنقید کرنے کا، ان کے ڈریس پر، ان کی جسم پر اور ان کی کسی بھی چیز پر. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اقبال آفریدی کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خواتین کو ہراساں کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں. تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک ناانصاف بن چکی. چیئرمین کمیٹی نے بھی اقبال آفریدی کے اعتراض کو نامناسب قرار دیا. جمائمہ خان نے پاکستان سے آنے والی تمام ای میلز بلاک کر دی ہیں. ایکس پر جاری پیغام میں جمائمہ خان نے کہا کہ پاکستانی سیاست ایسا تحفہ ہے جو ملک چھوڑنے کے 20 سال بعد بھی پیچھا کر رہا ہے. ہراساں کیے جانے کی وجہ سے پاکستان سے آنے والی ای میلز بلاک کی. پی ٹی آئی کے مایوس مخالفین آن لائن ہراساں کرنے کی مہم میں شامل صرف وی پی این استعمال کرنے والی میل ٹویٹ دیکھ سکیں گے. عسکری قیادت کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے کارنامے کا اعتراف. آرمی چیف کی جانب سے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب. تمام کھیلوں سے وابستہ ممتاز کھلاڑیوں کی شرکت. آرمی چیف کہتے ہیں نوجوانوں میں آگے بڑھنے کی بہت صلاحیتیں ہیں. پاکستان میں کھلاڑیوں اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی. آرمی چیف جنرل آصف منیر کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب. جی ایچ کیو راولپنڈی میں منعقدہ تقریب میں ارشد ندیم کے قریبی رشتہ داروں، ساتھیوں اور کوچز کی شرکت. جہانگیر خان، اصلاح الدین، شہباز سینئر، سہیل عباس، محمد آصف اور اسام الحق سمیت ہاکی، کرکٹ، اسٹریٹ فٹ بال ٹیم، آرمی پولو ٹیم، بصارت سے محروم کرکٹ اور خواتین کی دولت مشترکہ اور پیرس اولمپکس 2024 کے دستے نے بھی شرکت کی. آرمی چیف نے ارشد ندیم کی جیت اور ایک نیا اولمپک ریکارڈ قائم کرنے کو سراہا اور اس کی وجہ ان کے عزم، استقامت اور بہترین کارکردگی کو قرار دیا. آرمی چیف نے ارشد ندیم کے کارنامے کو قومی فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوری قوم نے انہیں ان کے کارنامے کے عین مطابق اعزاز دیا ہے. آرمی چیف نے خوشحال پاکستان کے لیے نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ پاکستانی نوجوانوں کی حمایت اور انہیں بااختیار بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. ارشد ندیم نے پاک فوج اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور چیلنجز پر قابو پانے اور کامیابی کے حصول کے لیے محنت اور ثابت قدمی کی اہمیت پر زور دیا. بعد آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا کے وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل احمد خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. شکیل احمد خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے. کابینہ سے استعفیٰ دینے کی وجوہات ایوان میں بتاؤں گا. وزیر اعلیٰ سے اختلافات اصولوں کی بنیاد پر ہیں، لیکن میرا ووٹ بانی پی ٹی آئی کا ہے. میں اپنے آپ کو تمام فورمز پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ شکیل خان کے خلاف بدعنوانی اور بد انتظامی کی شکایات تھیں. بانی پی ٹی آئی نے شکیل خان کے خلاف شکایات کے حوالے سے کمیٹی بنائی ہے جس کی سفارشات پر شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری بھیجی گئی. شکیل خان نے استعفیٰ دیا تو ڈی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ کمیٹی کا استحقاق ہے کہ کب ثبوت سامنے لائے گی. پھر میڈیا میں یہ بات آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا استعفیٰ بعد میں آیا، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کے لیے سمری جا چکی تھی. اور خان صاحب نے یہ بات تمام ملاقات کرنے والوں سے بھی کی ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی اور ذاتی طور پر مجھ سے بھی کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا اگر کسی بھی وزیر پر، کسی بھی سرکاری اہلکار پر، پارٹی کے عہدیدار پر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے یا مس مینجمنٹ کا الزام لگتا ہے تو اس کے حوالے سے تمام شکایات بجائے اس کے کہ آپس میں کربنگ ہو اس کمیٹی کے سامنے لائے جائیں. ایک ایشو ہے جس کی بعد میں اگر کمیٹی مناسب سمجھے گی تو عباسی صاحب اور کمیٹی کے دیگر ممبران جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما عاطف خان اور جنید اکبر ہٹائے جانے والے وزیر شکیل احمد خان کے حق میں بول پڑے. کہتے ہیں شکیل جان جیسا ایماندار وزیر نہیں دیکھا. سینئر پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کہتے ہیں شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی. شکیل خان نے صوبائی کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی. جنید اکبر نے کہا سابق وزیر شکیل خان انتہائی ایماندار شخص ہیں. 10 سال وزیر ہو کر بھی آج تک اس کے پاس ذاتی گاڑی نہیں اور آج بھی وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز اور پی ایس کا مقروض ہوتا ہے. چوری کا سراغ لگانے کے طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں. شکیل چور ہوتا تو کبھی بھی بانی پی ٹی آئی کے پاس جا کر چوری کی شکایت نہیں کرتا. پاکستان تحریک انصاف نے 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا این او سی ملے یا نہ ملے جلسہ ضرور ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں ستمبر تک بانی پی ٹی آئی کے کیسز مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا. اجلاس میں قاضی فائز عیسیٰ کو مقدمات سے الگ ہونے کی درخواست کی گئی. کور کمیٹی اجلاس کی حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا.
برمنگم رائل شالیمار ہال میں پاکستان کا 77واں جشن آزادی کی مناسبت سے عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا. مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کی اہم شخصیات نے فیملی سمیت شرکت کر کے پروگرام کو چار چاند لگا دیے. لارڈ میئر آف برمنگم برطانوی شہنشاہ چارلس سوئم کے نمائندہ ہائی شیرف آف ویسٹ مڈلینڈ کاؤنسلر جنرل آف برمنگم پی ایم اور مس لنکاشائر نے بطور خاص شرکت کی ہے. بچوں کی لائیو پرفارمنس اور قوالی شرکا کی توجہ کا مرکز بنی رہی. مزید احوال برمنگم سے بیورو چیف برطانیہ چودھری تبریز کی اس رپورٹ میں جانیں گے. ہر سال کی طرح رواں سال بھی پاکستان کے جشن آزادی کی مناسبت سے رائل شالیمار ہال میں پاک مکہ میٹ اور اوورسیز ایشین نیٹ ورک کے زیر اہتمام سب سے بڑا اور خوبصورت پروگرام ہوا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز پاکستان کے معروف قاری محمد افضال کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا. نعت رسول مقبول کا شرف ایسم عرفان طاہر نے حاصل کیا. پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانوں کے بعد ننھے منھے بچوں نے ملی نغمے پر اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ پیش کرتے ہوئے شرکاء سے خوب داد وصول کی. ہال کو سبز جھنڈیوں سے سجایا گیا. معروف پاکستانی فوک سنگر امین ٹیڈی اور چاپت محمود علی خان قوال پارٹی نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ پیش کرتے ہوئے شرکاء سے داد و تحسین وصول کی. قائم مقام قونصل جنرل آف پاکستان برمنگم کامران احمد ملک، وائس کونسلر مسز بختاور میر، لارڈ میئر آف برمنگم کونسلر کین ووڈ، برطانوی شہنشاہ چارلس سوئم کے نمائندہ خصوصی ڈپٹی لیفٹیننٹ ویسٹ مڈلینڈ ڈاکٹر ناصر اوان MBE، ہائی شیرف آف ویسٹ مڈلینڈز پولیس اینڈ کرائم کمشنر ویسٹ مڈلینڈز مس لنکاشائر، چیف کانسٹیبل ویسٹ مڈلینڈ کے نمائندہ خاص پولیس افسران، ممبران برطانوی پارلیمنٹ، برسٹر محمد ایوب خان، برطانوی آرمی، رائل نیوی، رائل ایئر فورس اور مقامی سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری اور صحافتی شخصیات نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر کونسل جنرل کامران احمد ملک، وائس کونسلیٹ بختاور میر، چودھری اکرم گل اور دیگر اہم شخصیات نے 14 اگست پاکستان کے 70ویں یوم آزادی کا خوبصورت کیک بھی کاٹا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری تبریز اورا، ABN نیوز برمنگم. خیبر پختونخوا میں منکی پاکس نے مزید 2 کیسز رپورٹ کیے ہیں اور تعداد 3 ہو گئی ہے. محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ صوبے میں منکی پاکس کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 3 ہو گئی ہے. محکمہ صحت کے مطابق متحدہ عرب امارات سے آنے والی مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 2 افراد میں منکی پاکس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ تیسرے متاثرہ شخص کے نمونے اسلام آباد کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کو تصدیق کے لیے بھیجے گئے ہیں. کیس رپورٹ ہونے کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اس بیماری سے نمٹنے کے لیے اقدامات بارے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. فیصل آباد میں فیکٹری کی چھت گر گئی ہے. ملبے تلے دب کر 3 مزدور جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا ہے. سیمنٹ کی چھت تیار کرنے والی فیکٹری میں کچے کمرے کی چھت بارش کی وجہ سے گر گئی. ریسکیو ٹیم نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 4 مزدوروں کو نکالا، جن میں سے 3 مزدور موقع پر جاں بحق ہو گئے. ایک مزدور کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے الائج اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. فیصل آباد میں سیمنٹ کی چھت تیار کرنے والی فیکٹری میں کچے کمرے کی چھت گر گئی ہے بارش کی وجہ سے. فیصل آباد میں فیکٹری کی چھت گرنے سے 3 مزدور جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا. کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں، ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتنے والا ارشد ندیم کا جونیئر نیزہ باز یاسر سلطان وزیر اعظم کی اعلان کردہ انعامی رقم کا منتظر. ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نیزہ باز یاسر سلطان کے ساتھ ملاقات کی تھی، جس میں 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن 1 سال گزر جانے کے باوجود یاسر سلطان کو رقم نہ مل سکی. جونیئر نیزہ باز یاسر نے کہا کہ میرے والد روزانہ پوچھتے ہیں، میں کال کرتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا. میں ایشیا کا کانسی اور سلور میڈلسٹ ہوں. جس طرح گھر جا کر ارشد ندیم کو انعام دیا گیا، مجھے بھی ایسے ہی ملنا چاہیے تھا. یاسر سلطان کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم کی جیت کا دن ہمارے لیے دگنی خوشیوں کا دن تھا. میرا بھی یہی مقصد ہے. مجھے بیرون ملک سے کھیلنے کی آفرز آتی رہتی ہیں. ہم سے یکساں سلوک نہیں کیا جاتا، ہمیں عزت دی جائے.